बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी बीवी बड़ी खुशदिल औरत थी। औरतें अमूमन खुश मिजाज और शुक्रगुजार कम ही होती हैं, मगर मैंने तानिया को यही देखकर शादी के लिए मुंतखब किया था कि वो बहुत खूबसूरत और दिल लगी वाली बातें करती। उसके पास आकर इंसान दुनिया के सभी गम भूल जाए। कभी उसके लबों पर मैंने शिकवा शिकायत नहीं देखा और यही बात मुझे उसके करीब खींचती थी। तानिया से दोस्ती के बाद भी मैंने कई लड़कियों से बातचीत तो की, मगर कोई भी मुझे भा नहीं सकी, सिर्फ इसलिए कि तानिया की खुश मिजाजी उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। वो हर बड़े से बड़े गम को हंसी में उड़ा देती और कभी परेशान ना होती। बस उसकी यही आदतें मुझे पसंद थीं। मैंने सोचा कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। लोगों को बीवियों से यही शिकायत तो होती है कि वो हर वक्त गिले शिकवे करती हैं। तभी मैंने सानिया को पसंद कर लिया, लेकिन मुझे सानिया की शख्सियत का दूसरा रुख नहीं मालूम था। मंगनी के बाद एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। मैं उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई लाइब्रेरी में पहुंचा। देखा उसने अपने आसपास डरावने और फिर कुछ अजीब व गरीब नॉवेल्स का ढेर लगा रखा था। वो जो किताबें पढ़ती उसमें गैर मरई मखलूक की बातें होती, तो कभी कोई ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले नहीं देखी या सुनी थी। मैं हैरान होता कि सानिया इतनी मुश्किल चीज़ें कैसे देख लेती है, कैसे समझती है, पढ़ती है। उस वक्त मुझे ये चीज़ें दिलचस्प मालूम होती, मगर मैं क्या जानता था कि शादी के बाद यही चीज़ें मेरे लिए सर दर्द बन जाएंगी। मैंने देखा था तानिया जिस किस्म के नावल वगैरह पढ़ती उसमें अक्सर जन्नात, चुड़ैलों, भूतों और एक ऐसी मखलूक का जिक्र होता जिसे मैं नहीं जानता था। मसलन वो हमजाद के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके मुताबिक हमजाद एक ऐसी मखलूक थी जो कि इंसान की बिल्कुल हम शक्ल होती है, यानी वो इंसान की रूह से मिलती जुलती एक ताकत होती है जिसे अगर इंसान चाहे तो अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारी महारतें चाहिए होती हैं और उन महारतों को रियाज़त के ज़रिए हासिल किया जाता है। तानिया से मैं कभी गैर आमादगी ज़ाहिर इसलिए नहीं कर सका, वो मुझे हर चीज़ का साइंसी प्रूफ देती और मुझे इस बात पर कायल करके रहती कि जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है। खैर, आज भी वो ऐसी ही किताबें लेकर बैठी थी। मैंने कहा, ये क्या है? बोली कि बस इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। मैंने पढ़कर देखा वो सब जिन्नों भूतों वाली किताबें थीं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगर इस वक्त उसने मुझसे ये शर्त मनवाई कि शादी के बाद मैं उसकी सिर्फ़ एक शौक़ पूरा कर दूँ, बाकी उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। तुम बाकी चीज़ों में गिले शिकवे नहीं करती तो तुम्हारी एक बात तो मानना ही पड़ेगी। तानिया खुश हो गई। हमारी शादी के दिन वैसे भी करीब थे। ये एक औरत के लिए बेहतरीन मौका होता है कि वो अपने होने वाले शौहर से कोई भी बात मनवा ले, क्योंकि शादी के जोश व जज्बे में मर्द कुछ भी कर सकता है। खैर, तानिया ने मुझसे कहा कि वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं चाहती और शादी के बाद मुझे खुद ही बता देगी। अब मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। चंद ही दिनों में हमारी शादी तय होना करार पाई थी। शादी वाले दिन तानिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मैंने देखा वो काफ़ी पुरसोच अंदाज में इधर उधर भी देख रही थी। शादी के बाद जब वो मेरे घर आई तो मेरे कमरे को उसने सही दीदे फाड़ फाड़ कर देखा था। मैंने देखा शादी की रात उसकी दिलचस्पी कुछ और थी। उसने अपने पर्स में किताबें रखी थीं और जब तक मैं उसके पास आता वो मेरा इंतज़ार करने के बजाय वही किताबें पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसने शादी मुझसे नहीं अपनी इन्हीं किताबों से की हो। खैर, मैंने इस मौजू पर बात नहीं की। मेरे ख़्याल में ये गैर संजीदगी वाली बात थी और तानिया खुद ही इन चीज़ों को छोड़ देगी, मगर ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्वाब ही था। मगर शादी के बाद तानिया ने अनोखी जिद शुरू कर दी। कहने लगी, मुझे किसी पुरस्रार बाबे के पास लेकर जाओ। मैंने कहा, तानिया, मुझे क्या मालूम कि पुरस्रार बाबे कहाँ पाए जाते हैं और तुम उनसे क्या ही पूछोगी। आजकल के जाली नकली बाबू पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी वो औरतों को इस्तेसाल करते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें गलत अंदाज में छूने की कोशिश करते हैं। मेरे सब दोस्त जो कि पुलिस वगैरह में होते हैं
وہ ایسے واقعات اور قصے مجھے 1000 بار سنا چکے ہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی کسائی نما پیر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا، تم یہ بات کان کھول کر سن لو۔ میری باتیں سن کر تانیہ رونے لگتی، کہتی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن پھر فوراً ہی ٹھیک بھی ہو جاتی۔ خیر 15 دن بعد ہم نے ہنی مون کے لیے ایک شمالی علاقہ جات میں جانا تھا۔ وہاں پر ہم نے سوچا جھیل سیف الملوک کا سفر ضرور کریں گے، کیونکہ وہاں بھی بیٹھنے والے کئی لوگ محبت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ تانیہ ان محبت کی باتوں اور ان پراسرار شخصیتوں بابوں کی باتیں کر رہی ہے جو ایسی جھیلوں، ریلوے اسٹیشن یا پھر کسی سرکس کے باہر بیٹھے نظر آتے ہیں، جو یا تو کسی بھی طرح کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور پھر عورتوں کو، خاص کر بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کئی کے پاس فال نکالنے والا طوطا ہوتا ہے جس میں پہلے سے موجود لکھی تحریریں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بھی کم روپوں کے بدلے لوگوں کو تعریف کرتے ہیں اور ان کو خوشامد کر کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اپنی بیوی کو بچی سمجھ کر میں نے سوچا کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے دوران میں اسے یہ بھی دکھا دوں گا کہ ایسے لوگ کتنے ہی جھوٹے ہوتے ہیں، پھر اسے تاریخ کی حقیقت بتاؤں گا۔ خیر ہم لوگ سیر کے لیے نکل پڑے۔ راستے بھر میری بیوی بہت خوش ہوتی رہی، بولی کہ ایسے پہاڑی علاقوں میں پراسرار واقعات اور علاقہ جات بہت ہوتے ہیں اور لوگ بھی کچھ کم نہیں۔ تم دیکھ لینا، مجھے کوئی نہ کوئی بابا ایسا مل ہی جائے گا جو مجھے جنات کی حقیقت بتائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم جانو تمہارے کام جانے، میرا تو یہیں تک سر درد ہے کہ میں تمہیں گھما پھرا کر لے آؤں، اس کے آگے تم جانو اور تمہارے بابے جانے۔ میں تو جنوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا، اگر تمہیں ایسا ہی شوہر چاہیے تھا تو کسی مولوی سے بات کر لیتی۔ میری بات پر وہ ناراض ہو گئی۔ خیر میں نے اسے تھوڑی ہی دیر میں منا لیا۔ ہم تقریباً 6-7 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے سارا سے دل کی بہت ساری باتیں کرنی تھیں، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ ہم گھومنے پھرنے ذرا دیر سے جائیں۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اسے اپنی شاعری سنانا چاہتا تھا جو میں نے اس کے لیے بہت پہلے لکھی تھی، مگر میں نے دیکھا اس کی دلچسپی باہر جانے میں اور گھومنے پھرنے میں زیادہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسے ہوٹل سے باہر واک پر لے آیا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں کے ہم نے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کیا تھا۔ خیر شام ہو چکی تھی، گھوم پھر کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس دوران ہمیں کوئی بھی غیر معمولی چیز یا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا، مگر ابھی ہم ہوٹل کے گیٹ پر ہی تھے کہ میری بیوی نے یکدم سے مجھے دوسری طرف متوجہ ہونے کا کہا۔ میں نے اس طرف دیکھا، مخالف سمت میں ایک بابا بیٹھا چھوٹی سی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کوئی ہندو بابا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہماری مذہب کا بھی نہیں، تم اس سے کیا پوچھو گی؟ ہمارے لیے تو وہی چیز بہتر ہے جو کہ اسلام کے قریب تر ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگی کہ تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو وہ مسلمان نہیں ہے، چلو اس کے پاس، وہ مجھے بہت پراسرار اور مذہبی گہری روحانی شخصیت کا مالک لگتا ہے۔ میری بیوی نے کہا تو میں بھی مان گیا۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو واقعی بات سچ ہی نکلی۔ میری بیوی کو اس نے سلام کیا، بیوی نے جواب دیا، پھر میری طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بابے سے مختلف باتیں کرنے لگی، ان کو کچھ کھلانے پلانے کی بھی آفر کی جسے بابا نے انکار کر دیا۔ پھر نہ جانے وہ کیا کیا باتیں پوچھنے لگیں جو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ بابا حیرت سے میری بیوی کو دیکھتا، مجھے لگا وہ بھوکی نظروں سے میری بیوی کو تارنے میں مصروف ہے۔ میں نے کہا کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے، اصل میں مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر بیوی نے 2-4 باتیں اس سے پوچھیں، کچھ کاغذ پر لکھ لیں اور واپس ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے۔ رات اسی طرح خوابوں میں گزر گئی تھی۔ صبح ہم لوگ جاگے تو خوبصورت موسم اور خوبصورت دلکش نظارے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بیوی کو آج بھی گھمانے پھرانے کا ہی بندوبست کر رکھا تھا۔ ہمارے لیے خاص گاڑی بھی آنا تھی جو تھوڑی ہی دیر میں پہنچ گئی۔ ہم نے کاغان ناران کی جیپ بھر کر سیر کی۔ سبھی اہم مقامات سے ہو کر ہم لوگ جب واپس آئے تو میں بہت تھک چکا تھا۔ خیر باقی دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ 1 ہفتے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو میری بیوی بہت خوش تھی، کہنے لگی میرا مقصد تو پورا ہو گیا ہے، اب بس اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ دراصل اس بابے کو جسے تم ہندو سمجھ رہے تھے وہ مسلمان تھا، اور اس نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ بڑے ہی کام کی ہے۔ اب تم میرا ساتھ دو یا نہ دو
میں تو جنات کو قابو کر کے رہوں گی۔ مجھے بہت شوق ہے کہ میں کسی طاقتور مخلوق سے بات چیت کروں، اس کو اپنا غلام بناؤں اور اس سے اپنے کام کرواؤں۔ سوچو نا، انسانوں کے نوکر کتنے نخرے کرتے ہیں۔ اگر میں کسی جن کو قابو کر لوں تو وہ تو میرے لیے 10 یا 100 انسانوں کے برابر ہوگا۔ میں بیوی کی بچکانہ باتیں سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس دن سے اس کی طبیعت بدلی سی رہنے لگی۔ یہ جمعرات کی رات تھی جب میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مجھے اس وقت کافی گرمی لگتی تو میں نے گھر میں اے سی لگوا لیا۔ اب اے سی آن کر کے میں مزے سے سو جاتا، کمرہ ٹھنڈا رہتا اور ہمیں کوئی دقت بھی نہ ہوتی۔ مجھ سے زیادہ گرمی میری بیوی کو لگتی تھی، تبھی میں نے اس کا خیال کر کے اے سی لگوایا تھا۔ ہم لوگ دروازوں کو اور کھڑکیوں کو اچھی طرح بند کر لیتے اور پھر صبح ہی کھولتے تاکہ کمرے کی ٹھنڈک باہر نہ جا پائے۔ لیکن آج رات کے 2 بجے نہ جانے کیسے میری آنکھ کھل گئی۔ اے سی کی ہلکی ہلکی روشنی میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ تب تانیہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید وہ واش روم میں گئی ہوگی۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ تانیہ کے جاتے ہی میں بھی سوچتا کہ میں بھی غسل خانے سے ہو کر آؤں۔ اکثر ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دوسرے کو پانی پیتا دیکھ کر پیاس لگ جاتی ہے۔ میں تانیہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا، پھر میری نظر باتھ روم پر پڑی تو وہ کھلا تھا، مطلب کہ تانیہ یہاں نہیں گئی۔ میں نے دل میں سوچا، پھر اٹھ کر دیکھا تانیہ کمرے میں واقعی نہیں تھی۔ کمرے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تانیہ کہاں جا سکتی ہے، جبکہ گھر میں اور کوئی کمرہ بھی نہیں تھا، مطلب کہ ہمارے سونے کے لیے اور کوئی کمرہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم تھا جہاں پر صوفے تھے۔ تانیہ کہیں اور تو سو نہیں سکتی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا، پورے گھر میں آوازیں دینے لگا، مگر تانیہ نے آواز نہیں نکالی۔ اب میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا۔ میں نے جا کر جلدی سے مین گیٹ چیک کیا، اس کا دروازہ اندر سے بند تھا، یعنی کہ تانیہ گھر میں ہی موجود تھی مگر بول نہیں رہی تھی۔ چھت والی سیڑھیوں کا بھی دروازہ اندر سے بند تھا، مطلب تانیہ گھر پر ہی ہے، میں نے سوچا۔ پھر میں ڈرائنگ روم میں گیا، وہاں بھی تانیہ نہیں تھی۔ کرتے کرتے کچن میں پہنچا تو دیکھا تانیہ کچن میں کرسی پر بیٹھی سامنے موم بتی رکھے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تانیہ کو اتنی گرمی میں موم بتی کے سامنے بڑبڑاتا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ مکمل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح موم بتی کے سامنے بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، سانس بھی پھول رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو فوراً سے موم بتی بجھا دی اور تانیہ کو ڈانٹنے لگا۔ جانتی نہیں ہو تانیہ، اس موم بتی کے اندر کتنا ہی نقصان دہ کیمیکل ہوتا ہے جو تمہاری سانس کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ تمہیں کم از کم اپنا نہیں تو میرا خیال کرنا چاہیے۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ آخر تمہیں رات کے اس وقت یہ موم بتی جلانے سے کیا ملے گا؟ کیا تم اس ہندو بابے سے مل کر ہندو تو نہیں ہو گئی؟ میں نے غصے سے پوچھا تو تانیہ سہم کر بیٹھ گئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو بس ایک چھوٹا سا عمل کر رہی تھی۔ تانیہ نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کلائی سے پکڑا اور کچن سے باہر لے آیا۔ ہاتھ تو چھوڑا میرا، درد ہو رہا ہے مجھے، تانیہ نے کراہ کر کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یکدم اس پر ترس آ گیا۔ میں نرمی سے اسے کمرے میں لے گیا، بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا اور پوچھا، میری خوبصورت بیوی، تم کتنی پیاری ہو، تم کتنی اچھی طبیعت کی مالک ہو، مگر تمہیں یہ کیا خبت پال لیا ہے؟ تم آخر کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ بچوں والی حرکتیں تم کب چھوڑو گی؟ کب ہم لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ تمہارے امی ابا کو بھی یہ بات بتا ہی دوں، ورنہ تم میری بات میں نہیں آنے والی۔ تانیہ کو یہ کہہ کر میں نے بہت ڈرا دیا تھا۔ تانیہ مجھ سے معافی مانگنے لگی، بولی کہ وہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کرے گی جس سے کہ مجھے غصہ آئے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ تانیہ اب ایک ایسا عمل کرے گی جس سے مجھے تو کیا، خود تانیہ کا دماغی توازن بھی خراب ہو جائے گا۔ 1-2 دن تو تانیہ پھر سے کمرے سے غائب ہوتی رہی۔ میں نیند میں ہوتا تو میں اسے پوچھ نہیں پاتا تھا۔ ظاہر ہے تانیہ وہی کام کرتی تھی جو میں نے اسے پہلے دن کرتے پکڑا تھا، لیکن میں بولا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ تانیہ ابھی بچی ہے، وہ سب باتیں خود ہی سیکھ جائے گی۔ ابھی وہ کتابی دنیا میں رہتی تھی، اسے بیرونی دنیا کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ خیر میری سب باتوں کے باوجود بھی تانیہ نے مجھ سے ضد نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی فرمائش کی۔ لیکن 1 ہفتے بعد جو اس نے بم میرے سر پر پھوڑا تو میرے تو ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کوئی جواب بھی دے سکوں۔ کہنے لگی،
اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ تم ایک دوسری شادی کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ باتیں کرنے والی کوئی اور بھی عورت ہو جس سے میں اپنا دل بہلا سکوں۔ تانیہ کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر ایک اور شادی کر لوں، مجھے اس شادی کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کوئی سہیلی ہی چاہیے تو تم گھر میں کسی لڑکی کو بلا لیا کرو، تمہاری تو کالج کے زمانے میں کافی سہیلیاں تھیں۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اب تم سے بات نہیں کریں گی؟ پہلے تو وہ دن بھر تم سے کال پر باتیں کیا کرتی تھیں۔ میں نے تانیہ کو یاد دلایا تو بولی، تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ جب تک میں گھر میں کسی عورت کے ساتھ نہیں رہوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، تانیہ یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہوا، تم چاہو تو ہم ایک نوکرانی رکھ سکتے ہیں، کوئی بچی رکھ سکتے ہیں، تم کوئی سینٹر وغیرہ جوائن کر لو جہاں تم عورتوں سے ملو جلو، ویسے بھی تم ایک عورت سے بات کر کے کیا ہی کر لو گی۔ مگر تانیہ نے میری ایک بات نہیں سنی، کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گی، تمہیں دوسری شادی کرنا ہی ہوگی، ویسے بھی دوسری شادی تو اسلام میں بھی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ یہ کوئی گناہ ہے؟ تانیہ، یہ محبت کا گناہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کروں۔ ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لو؟ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری تنہائی دور ہو جائے، اور ویسے بھی تم اس عورت کے ساتھ بیوی کے طور پر نہیں رہو گے، یہ تو صرف اور صرف تمہاری آزمائش ہوگی، مجھے بھی تو پتہ چلے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تانیہ کی بیتوں کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم نے جو چاہے کرنا ہے کر لو، مگر میں تمہاری یہ ناجائز بات نہیں مان سکتا۔ میں پہلے ہی تم سے تنگ ہوں، ایک اور بیوی لے کر آ گیا تو جینا حرام ہو جائے گا۔ تانیہ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کہنے لگی، بس اب تم شادی نہیں کرو گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اگلے دن جب تانیہ کی یہ دھمکی سنی تو میں یقین کر بیٹھا کہ وہ واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے تو کیا اس کی فطرت دیکھ کر اس سے شادی کی تھی، مگر وہی فطرت مجھے ڈسنے لگی تھی۔ میں کیا جانتا تھا وہ شادی کے بعد اتنی بدل جائے گی۔ ویسے تو وہ ہنستی مسکراتی رہتی، لیکن اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ خود ہی کو ماننے پر تل جاتی۔ اب مجھے اس کا اصل روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ تانیہ جو ہر وقت کتابیں پڑھتی رہتی تھی، وہ کتابیں اب اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ خیر، 1 مہینے کی مسلسل زد و لڑائیوں کے بعد تانیہ نے مجھے اس بات پر راضی کر لیا کہ میں اس کی خوشی کے لیے دوسری شادی کر لوں۔ یوں میں نے اسی کی لائی ہوئی ایک عجیب و غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کیا تھی، ایک مختصر سا نکاح تھا جس میں 4-5 لوگ تھے جنہیں گواہ کے طور پر لایا گیا تھا۔ باقی وہ لڑکی تھی جسے میری بیوی بنایا گیا، مگر میری بیوی نے یعنی کہ تانیہ نے اسے مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ تانیہ اس لڑکی کو بار بار گھونگھٹ سے یوں ڈھک کر رکھتی جیسے میرے دیکھنے سے میں اس کا ایک پل میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی بوری کی طرح بند تھی۔ میں نہ ہی اسے دیکھ سکا نہ اس نے مجھ سے بات کی، بس ایسا ہی سمجھا کہ شاید تانیہ اپنے لیے تنہائی کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نکال رہی ہے۔ اب وہ لڑکی بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی، تانیہ اسے میرے آس پاس بھی نہ آنے دیتی۔ اس نے کبھی تانیہ سے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ پھر ایک رات تانیہ نے عجیب و غریب انکشاف کیا، کہنے لگی، میری خواہش پوری ہو گئی ہے، تمہاری دوسری بیوی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے۔ میں نے اسے بابا کے کیے ہوئے عمل کے مطابق حاصل کیا ہے۔ میں اسے جو کہوں گی یہ وہی کرے گی، ہمیں جنات کی دنیا میں لے کر جائے گی، ہمیں گھر بیٹھے وہ مناظر دکھائے گی جو تم کبھی دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تانیہ کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا، مگر میں خاموش رہا۔ میں اب اسے مزید روک نہیں سکتا تھا، لگتا تھا کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے۔ اگلے دن تانیہ نے اس لڑکی کو کمرے میں بند کیا اور پھر کمرے کے باہر ایک حصار سا کھینچنے لگی۔ یہ سرخ رنگ کی مارکر سے حصار کھینچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس پر تھوڑا تھوڑا پانی بھی چھڑکتی جاتی، یہاں تک کہ سارے کمرے کے باہر ایک حصار سا بن گیا تھا۔ اب تانیہ نے مجھے کہا کہ میں اس پر چلنا شروع کر دوں، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھنے بھی لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگا، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی۔ پھر دروازہ کھلا، وہ لڑکی خالی خالی آنکھوں سے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی چادر تھی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی۔ لڑکی بے پناہ حسین تھی۔ تانیہ نے اس بات کا بالکل برا نہیں منایا
کہ وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے وہ کالی چادر ہم دونوں کے سر پر اوڑھا دی۔ میں اسے باہر پھینکنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چادر ہمارے سروں پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگنے لگی اور پھر آس پاس ایک اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گا، دم گھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک حسین منظر ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں چیخ چلا رہے تھے، ان کی زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اتنے خوش تھے کہ میں ڈر ہی گیا۔ ان کی باتیں اور ان کے لباس، شکل و صورت بہت خوفناک تھی۔ خدا جانے وہ منظر کیسے ختم ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ تانیہ میرے پاس پریشان بیٹھی تھی، کہنے لگی مجھ سے یہ کتنی بڑی خطا ہو گئی۔ میں نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کیا۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تانیہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم ہی تو کہہ رہی تھیں کہ اس سب کے بعد سے تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ ہاں، مگر اب یہ جنساتی ہم پر حاوی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چاہے تو ہمیں اسی طرح کی خوابیدہ دنیا میں لے جائے گی جہاں ہم بوڑھے ہو جائیں گے، مگر ہمیں اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوگی۔ میں ایسی اندھی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اب ہمیں اس کمرے کو توڑنا ہوگا۔ میں اس مخلوق سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ اس کمرے کو آگ لگا دوں گی۔ تم خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، ورنہ ہم دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ تانیہ کی باتیں سن کر میں بہت سخت برہم ہوا، مگر اس سے محبت کرتا تھا سو یہ آخری بات بھی برداشت کر لی۔ کہا کہ اب کے بعد سے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تانیہ نے اپنی کتابیں وغیرہ اور باقی ہر چیز جو کہ اس مخلوق سے متعلق تھی سب اس کمرے میں رکھ دی اور ایک دن اس کمرے کو بند کر کے آگ لگا دی۔ اس میں سے ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، یہاں تک کہ وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم نے دروازہ کھولا، آگ خود بخود بجھ گئی تھی۔ عجیب بات تھی، نہ آگ نے زیادہ تیزی پکڑی اور نہ مجھے اس لڑکی کی راکھ وہاں نظر آئی۔ یہ واقعہ بظاہر تو پراسرار تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ تانیہ نے پہلے مجھے آزمانے کی خاطر اور پھر اس لڑکی کو میرے راستے سے ہٹانے کی خاطر یہ سب کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میری بیوی قاتل ہے، مجرم ہے، یا جو واقعہ ہوا وہ واقعی حقیقی جنات کے وجود پر مبنی تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔